अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं नादिर गुरामानी। तहरीक इंसाफ का आज़ादी मार्च हो या हुकूमत की जानिब से बजट पेश करने का मामला, कौन से मसाइल इस वक्त मुल्क को दरपेश हैं, इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर, आपने बड़ा मुश्किल वक्त भी देखा है, मुल्क के जो हालात देखे हैं, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, इस तनाजुर में आप क्या देख रहे हैं कि ये हालात मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि मुल्क मैशियत के हालात में फंसा हुआ है और बहुत ही डरावनी सूरत हाल भी है। मगर देखना ये है कि ये क्यों हुआ। हमने ये कोशिश की है कि अपने 3.5 साल अरसे में कि हम हुकूमत के साथ बैठे, हुकूमत को मुआशी जो तंगी है उससे बाहर निकाले। और हमने मुसलसल 3 साल ये कहते आए कि हमें बैठना चाहिए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना चाहिए, और सिर्फ इसलिए कि हम ये चाहते थे कि ये रियासत सबका है, अगर ये रियासत मजबूत ठीक होगी तो उसका फल सबको मिलेगा ऐसे ऐसे। ये इमरान खान का ज़ाती मामला नहीं है, ये अवाम का मसला है। जैसे सियासी पार्टियाँ सियासत में सोचती है, मगर क्योंकि दूसरी तरफ से सियासतदान नहीं था और वो एक गैर सियासी आदमी था, कौन लाया, कौन किसने बिठाया, ये सबके सामने बात है। आज जो हालात है उसमें कोई एक आने का शक नहीं है कि हालात अच्छे नहीं हैं, मगर हुकूमत अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि हम बेहतर से बेहतर हालात बनाएं। कोशिश करनी चाहिए और मैं उम्मीद हूँ कि हम शायद 1 रुपया का 1 रुपया नहीं, 1 रुपया से अगर एक आना भी हमने बेहतरी की तो वो बड़ी सक्सेस होगी। जैसे ये टेन्योर ख़त्म होगा तो इसमें के बाद जो नया हुकूमत आएगी वो एक्चुअली मैंडेट लेके आएगी, फिर उसको और डिफ़िकल्ट फैसले करने पड़ेंगे। हमें अभी भी करने हैं डिफ़िकल्ट फैसले, हमें बाद में भी फैसले डिफ़िकल्ट करने पड़ेंगे। शाह साहब, जो इमरान खान ने खदशा जाहिर किया है, जिस पर आज बड़ी तनकीद भी हो रही है, आपका भी बयान सामने आया कि अगर दुरुस्त फैसले ना हुए तो मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे। आप समझते हैं कि ऐसी नौबत क्यों आई है, खान साहब को ऐसा बयान क्यों देना पड़ा? मेरे ख्याल में ये तो सोचना चाहिए उन सबको जो उनको ले आए, और कौन ले आए उनको। सारी बातें, यहाँ तक कि हमारा बजट इजलास होता था तो उसके पीछे कौन होता था जो बजट पास करवाता था, कौन लोग होते थे जो उनको चलाते थे। बात अगर जाएगी तो बहुत दूर तक जाएगी, इसलिए हम इस मामले में अभी नहीं पढ़ते। हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान लड़ाई के बजाय, जेलों में डालने के बजाय, इस तरह हम मुआशियत पे तवज्जो दें, मुआशी हालात को बेहतर करें। ये टाइम हम अपना स्पेंड करें उनकी तरफ। और अभी तक आपने देखा है कि हमारी कोशिश चल रही है, आइन को जिस तरीके से लोगों ने पामाल किया उसको बेहतर करने के लिए, या नए ब्लॉग से जिसके लिए सारी दुनिया ने हमें कहा और कोर्टों ने भी कहा, और नए ब्लॉग में भी हमने अपनी तरफ से कोई चीज़ें ऐसी नहीं डाली है जिससे ये नज़र आए कि ये खुद अपने लिए कर रहे हैं। हमने वो भी जो वक्तन बवक्तन हाई कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया और रिमार्क्स दिए, पॉइंट आउट किया, तो उसी में हम लोगों ने उसी को सामने रखते हुए हमने फैसला किया। शाह साहब, ये जो हाल ही में तहरीक इंसाफ ने आज़ादी मार्च शुरू किया, वो भी KPK से शुरू किया गया। खान साहब गुज़िश्ता कई दिनों से पेशावर में हैं। आप हुकूमत का कोई प्लान था उनको गिरफ्तार करने का कि खान साहब बनीगाला छोड़कर पेशावर में मौजूद हैं, या आप समझते हैं वो अपनी मर्जी से वहाँ पर? देखिए, गिरफ्तार करने का मूड होता तो हम वो हालात करते। हमने तो इनको कहा था कि आएंगे, मगर इन लोगों ने
کوشش یہ کی کہ پہلے ہی پریس کانفرنس کر کے اپنا یہ کوشش کی، یہ بتایا کہ یہ خودی مارچ ہوگا اور اس میں بہت سا خون بہے گا. تو حکومت نے کوشش یہ کی، اور آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے خود بھی یہ کہا کہ میرے لوگوں کے پاس اسلحہ تھا. کوئی بھی سیاسی جماعت، دہشت گرد جماعت تو اسلحے لے کے آتی ہے، سیاسی جماعت اسلحے کی سیاست نہیں کرتی. تو اس پر کوئی آپ کارروائی کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہمارے کارکنان کے پاس اسلحہ تھا؟ دیکھیں گے، اس کو بھی ابھی کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے. اب حال ہی میں وزیر قانون نے یہ بیان دیا کہ وزارت داخلہ کے ساتھ اس بات پر مذاکرات چل رہے ہیں کہ خان صاحب نے جو اقدامات کیے، جو پارلیمان کے اندر ہوا، اس پر آرٹیکل 6 کے نفاذ سے حوالے سے جو مشاورت ہے وہ چل رہی ہے. بطور سیاستدان، سینئر سیاستدان، آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا دیکھیں، چاہیے؟ یہ بٹ نیچرل ہے، جس سے کھلونا بچے سے چھینا جاتا ہے وہ طریقے سے چھینا جاتا ہے، مگر وہ روتا ضرور ہے. تو بچہ روتا ہے تو ہم بڑوں کا کام ہے کہ اس کو اوائڈ کر دینا. تو بچہ رویا، بٹ نیچرل تھا بچے کو، پھر دوسرا کھلونا دے دیا ہم نے. تو شاہ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے، جو سیاسی تناؤ ہے، اس سیاسی تناؤ سے نکلنے کے لیے انتخابات جو ہیں ان کا اعلان کیا جائے، کوئی تاریخ دی جائے جو خان صاحب مطالبہ تاریخ تو ہم نے دے دی ہے، 13 اگست 2023 تاریخ تو دے دی ہم نے. اور وہ بھی تاریخ اس لیے دی ہے کہ عمران خان نے ہمیشہ، اور اس کے کیبنٹ کے جو دوست ہیں جو آج کل بڑے کم آ رہے ہیں، تو بڑے ہی زور سے وہ کہتے تھے کہ میں 5 سال مکمل کروں گا، ایک دن بھی کم نہیں کروں گا. تو ہم اس کی اس بات کو ذہن نشین کیا ہے، بعد میں فیصلہ کیا کہ وہ صحیح کہتے تھے کہ پارلیمنٹ اپنے 5 سال پورے. تو لیکن حال ہی میں آپ نے کہا تو تھا کہ اکتوبر یا نومبر میں ہم تیار ہیں. جی ہاں، بالکل میرا یہ خیال تھا. یہ آزادی مارچ نہیں کرتا اور یہ تھریٹ ہمیں نہیں دیتا تو شاید ہم سیاسی جماعتیں یہ فیصلہ کرتے کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو جاتے. تو شاہ صاحب، کہیں مقبولیت کا ڈر تو نہیں ہے کہ جو وہ جلسے کر رہے ہیں تو مقبولیت تو وہ سب سے بڑا دشمن اس کا کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ اپنا ہے. ابھی جو حال ہی میں اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، جو پاکستان کی سینسٹیو پوزیشن ہے، اس کو اس نے بڑا ایکسپلائٹ کیا ہے. ایک تو اس نے کہا ہے کہ ملک کے 3 ٹکڑے ہوں گے. ملک میں کون سا غیر قانونی کام ابھی ہو رہا ہے؟ اس کے زمانے میں غیر قانونی لوگ، میں وکٹم ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، پاکستان کے عوام کے سامنے بیٹھا ہوں. 25 مہینے مجھے جیل میں ڈالا گیا، کوئی ایک بھی چیز ثابت نہیں ہوئی. ایسے ہی بہت سے اور ہیں ان کو جیلوں میں ڈالے گیا. غیر قانونی، غیر آئینی طریقہ تو وہ اڈاپٹ کر رہا تھا، اور یہ ملک کے 3 ٹکڑے کرنے کے بھی وہی بات کر رہا ہے جو کبھی کسی انڈیا کی اخباروں نے پاکستان کو اسی سے میں اسی نقشے میں بنایا تھا، نیو ورلڈ آرڈر میں. وہی بات وہ کر رہا ہے. نیوکلر پہ اس نے یہ بات کی جو بڑا سینسیٹیو ہے. میں تو ہمیشہ آپ لوگوں سے بھی بات ہوتی تھی کہ یہ ایک بہت بڑے ایجنڈا پہ آئے ہیں اور اس کو ایجنڈا پورا کرنا ہے. یہ آج اس نے رات یہ پہلا اسٹیپ لیا ہے اور اس سے آگے بھی بڑھتا رہے گا. اپنی فوج جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، ہم اتنے مشکل حالات میں بھی تھے، ہمیں تو یہ سمجھ لیں ہم تو وہ مثال ہیں جو سب کے سامنے اسکرین پہ نظر آتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ کو تو تخت دار پہ بھی چڑھایا گیا، بے گناہ، جس کی بات سمپل آپ لوگوں کے سامنے آئے گی کہ ججز نے بعد میں کہا کہ ہم سے زیادتی ہوئی، ہم نے یہ دباؤ پہ فیصلہ کیا، ججز نے کہا، مگر ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان کے خلاف کوئی بات کی ہو، فوج پاکستان کے خلاف بات کی. تو شاہ صاحب، اس پھر اور ایجنڈے کے جب یہ بے نظیر صاحبہ کو شہید کیا گیا تب بھی ان کا تو چیچی سے بھی خون نہیں بہا کہ یہ باتیں کر رہا ہے. اس نے تو وہ کوڑے، وہ جیلیں دیکھی بھی نہیں ہیں، وہ قلعے دیکھے بھی نہیں ہیں جہاں یہ ہمارے عقوبت خانے ہوتے تھے. تو ابھی اس سے یہ گھبرا رہا ہے، اور جب پاکستان کے خلاف بات کرے گا تو پاکستان کا آئین اور قانون موجود ہے، آئین اور قانون کے تحت فیصلے ہوں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ایک ایجنڈے کے تحت استعمال ہو رہے ہیں، تو ایجنڈا کس کا ہے شاہ جی؟ دیکھیں جی، ایجنڈا تو جہاں سے آیا ہے ان کا ہے، ان لوگوں نے بھیجا ہے. ہم زیادہ سیاست کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتے،
ورنہ جو لنکس ہیں ان کی تو وہ تو ملتی جلتی ہیں. آج بھی بچے کہاں ہیں, کس نام سے پہچانے جاتے ہیں, وہ ساری باتیں اپنے سالے کی. ایک پاکستان مسلمان میئر کے لیے پہلی مرتبہ برٹش گورنمنٹ میں انگلینڈ میں کھڑا ہوا اور اس کے مخالفت میں جا کے اپنے یہودی سالے کی مدد کرنے کے لیے پہنچ گئے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی جو ہسٹری جا کے ملتی ہے, کہاں ملتی ہے, کیسے ملتی ہے, کیوں ملتی ہے, کیا کرنا ہے. تو یہ جن حالات میں آپ نے حکومت بنائی ہے, آپ حکومت کر رہے ہیں, بجٹ بھی پیش کرنے جائیں گے, آپ سمجھتے ہیں کہ ان مشکل حالات میں حکومت سنبھال کر آپ کو کوئی سیاسی طور پر نقصان ہوگا؟ دیکھیں, ہمیں پاکستان بچانے میں, پاکستان کے لوگوں کو بچانے میں اگر سیاسی نقصان ہوتا بھی ہے تو ہم سب کو برداشت کرنا چاہیے. سمپل سی بات ہے. ایسے لوگوں کے ہاتھ میں تلوار نہیں دیں جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آگے جہاں پہ تلوار چلائیں گے کہ یہ اپنا ہے یا پرایا ہے. لیکن شاہ صاحب, آپ نے خان صاحب پر بڑی تنقید کی کہ امریکی صدر نے ان کو کال نہیں کی, ان کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر نہیں ہیں. تو آپ کی حکومت کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں؟ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ امریکی صدر نے کال نہیں کی, میں نے کبھی نہیں کہا. یا ہمارے ساتھ ہم ڈپلومیٹ, دیکھیں ہماری سیاست کو آپ یہاں سے اپریشیٹ کریں گے کہ ہمارے فارن منسٹر جو ہماری پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں, اس نے عمران خان کے رشیا کے ٹور کو اپریشیٹ کیا. شاہ صاحب یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب, ہم نے دیکھا کہ جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو جو آرڈیننسز جاری ہوئے یا جو قانون سازی ہوئی تو دونوں ایوانوں کے اندر اپوزیشن نے, جو کہ اب حکومت میں ہے, انہوں نے یہ الزامات لگائے کہ یہ انہوں نے پارلیمان کو جو ہے وہ ربڑ اسٹیمپ بنا لیا ہے, بلڈوز کی جا رہی ہے ساری قانون سازی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت قانون سازی یک طرفہ نہیں ہو رہی؟ آپ نے بھی خط لکھا ہے وزیر اعظم کو کہ جو سمریاں ہیں وہ سرکولیشن کے ذریعے منظور کی جائے. یہ اس کے زمانے میں کسی کو طاقت تھی کہ اس کو خط لکھتا کہ یہ کام میں سے کرو؟ میں کہتا ہوں کہ آپ جرنلسٹ ہی, جتنے سینئر جرنلسٹ آپ کے پاس بیٹھے ہیں, وہ پارلیمنٹ میں دیکھیں کہ جتنا ہم نے اپنا قانون سازی میں ٹائم لیا ہے, کیا اس نے اتنا ٹائم لیا؟ ہمیں کوئی مشکلات بھی نہیں ہے, مگر ہم نے امینڈمنٹ کو بھی تسلیم کیا ہے جو ڈالی گئی ہیں, ہم نے ٹائم بھی دیا ہے اپوزیشن کو جو بھی اپوزیشن ہے, اور ہم نے بلوں کو بلڈوز نہیں کیا. یہ آپ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. لیکن آپ ان کے دنوں میں تو 30 بل ایک دن میں پاس ہوئے تھے. اب وہ کہتا ہے, ابھی ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ مثال ہے, میں نہیں دینا چاہتا, مگر یہ وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم لوگ جلدی کر رہے ہیں. لیکن شاہ صاحب, اگر سرکولیشن کے ذریعے منظوری ہو رہی ہے تو باقی جو کابینہ کے ارکان ہیں ان کو تو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے. دیکھیں, یہ جو سمری اپروو ہوتی ہے کابینہ کے ہر بندے کے پاس جاتی ہے اور سمری پڑھی بھی جاتی ہے, مگر یہ طریقہ ٹھیک نہیں. آپ ایوان کے اندر دیکھیں تو راجہ ریاض صاحب کو آپ نے اپوزیشن لیڈر بنایا ہوا ہے. اب جس کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ وہ آئندہ جو انتخابات ہیں وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑیں گے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اخلاقی طور پر درست ہے کہ وہ چیئرمین نیب کا معاملہ ہو یا نگران حکومت کا معاملہ ہو, وہ آپ سے مشاورت کریں؟ دیکھیں, یہ جو تاثر آپ لیتے ہیں, اس نے تو نہیں کہا ہے کہ میں نے ان کے ووٹ پہ لڑوں گا, تو نہیں کہا ہے. تاثر لینا, پرسیپشن بحال کرنا, یہ تو الگ چیز ہے. اس وقت تو لیڈر آف اپوزیشن ہے, اپنا رول ادا کر رہے ہیں. فرینڈلی اپوزیشن نہیں ہے آپ کے ساتھ؟ فرینڈلی اپوزیشن ہم تھے, 3.5 سال ہم فرینڈلی رہے, اور آپ لوگوں نے ہم پہ تابڑ توڑ حملے بھی کیے کہ یہ کون سی اپوزیشن ہے جو ملک میں تباہی ہو رہی ہے, مہنگائی ہو رہی ہے, یہ کچھ ہو رہا ہے اور یہ خاموش بیٹھی ہے. اب ہم پہ تنقید ضرور کرتے ہیں, 3.5 سال پھر ہم منتیں کرتے رہے. کبھی دنیا کے اندر کوئی اپوزیشن سنی ہے کہ حکومت کو کہے کہ آؤ بیٹھو بات کریں؟ حکومتیں کہتی. تو شاہ صاحب, پھر جو کچھ ہوا پھر اس کے ذمہ دار آپ بھی تو ہوئے نا. ہم اس لیے نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ پھر یو ٹرن لیں گے, کہ ابھی جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, لوگ کہتے ہیں کہ زیادتی ہوئی, فلانا ہوا, جبکہ قانونی آئینی طریقہ اختیار کیا اس کو کہتے ہیں زیادتی ہوئی,
جو اس ملک میں 4 یا 5 مرتبہ غیر آئینی طور پہ حکومتیں گئی ہیں اس کے لیے کوئی نہیں کہنے کرتے. تو شاہ صاحب جو لاپتہ افراد کمیشن ہے وہی شخص جو چیئرمین نیب رہے وہی لاپتہ افراد کمیشن میں رہے, ایبٹ آباد کمیشن میں بھی رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی وہاں بھی عہدے سے ہٹایا جائے, کوئی نئی تقرری جو ہے وہاں پر کی جائے؟ نیچرلی اس کا ناکامی اس کی ہر جگہ پہ دیکھی جائے گی تو ہٹایا جائے گا. تو اب چیئرمین نیب کون آئے گا شاہ صاحب؟ یہ مجھے پتا ہو تو میں آپ کو بتا دوں. نام میں بھی آپ کی طرف سے سن رہا ہوں, ابھی تک ہم سے کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی ہے جس میں یہ پتہ پڑے. لیکن ماضی میں یہ باتیں کی گئیں مختلف جماعتوں کی جانب سے کہ ہر بار جب بھی کوئی عہدہ ہو تو اس کے لیے جج یا جرنیل کیوں ہو, اور کوئی بیوروکریٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اس بار بھی آپ اس پر غور کر رہے ہیں کہ جج یا جرنیل نہ ہو بلکہ کوئی بیوروکریٹ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس پوزیشن اس کی بیوروکریٹس تو بہت, ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے بیوروکریٹس لگائے الیکشن کمیشن میں, اور عمران خان نے یہ اچھا کام کیا تو اس نے بیوروکریٹ لگایا, مگر اب آج کل اس کی مخالفت کر رہا ہے کیونکہ اس کو تو وہ بندہ چاہیے جو بندہ اس کا حکم کی تعمیل کرے. جو حکم کی تعمیل نہیں کرے گا وہ اچھا نہیں ہے, اس کی کرائٹیریا تو یہ ہے. مگر اس خاص کر کے نیب جو ہے ٹوٹلی ایک ایسا ادارہ ہے جہاں سے لوگوں کو انصاف ملنے کی توقع ہے. مگر ضرور نہیں ہے کہ جج ہو یا جنرل ہو یا بیوروکریٹس ہو, کوئی بھی بہتر شخص کسی جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے. صاحب پارلیمان میں ہم نے دیکھا کہ آپ تحریک عدم اعتماد لائے عمران خان کے خلاف, لیکن 2 اٹیمپٹ آپ نے کیے تھے. ایک اٹیمپٹ کیا بعد میں بھی چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن ہوا اس میں بھی آپ نے دیکھا. یہ پلان میں تھا کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی, تو یہ پائپ لائن میں ہے یا آپ ہٹ گئے ہیں اس سے؟ دیکھیں اس وقت ہر چیز پائپ لائن میں ہو سکتی ہے, مگر ہم اپنا وقت ضائع نہیں کر رہے, ہم بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ چیئرمین سینٹ کو ہٹانا 1 گھنٹے کا کام ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مگر ہم چاہتے ہیں کہ اتنی لڑائیوں میں پڑنے کے بجائے ہم لوگ بہتر کی طرف جائیں, اور جب وقت آئے گا تو بالکل کریں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہے؟ دیکھیں آج کل تو نیوٹرل کہنا بھی ہم ڈرتے ہیں کہ کوئی مائنڈ نہ کر جائے کہ یہ ہمیں کوئی جانور, کیونکہ اس شخص نے ایسی باتیں کی ہیں جو اپنے لیے نیوٹرل ہے تو وہ نیوٹرل ہے, جو دوسروں کے لیے نیوٹرل ہے وہ جانور ہے. آپ کو بڑے چیلنجز جو ہیں وہ درپیش ہیں, لیکن آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ بھی یہ تصور کیا جا رہا ہے, سمجھا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے کوئی مشکل ہوگا. دیکھیں میری اپنی رائے ہے کہ آرمی کے اندر بھی ایک ایسا سسٹم کیا جائے جو سینئر موسٹ ہو وہ اس کو لے کے آؤ, کیونکہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ کے زمانے سے چلتے ہیں اور کور پہ پہنچتے ہیں, تو ان کی بہتری اور ناکامی نااہلی کا فرق نہیں پڑتا کوئی بھی, اتنا اسٹیپس وہ آگے آتے ہیں. تو سندھی میں کہتے ہیں کہ چھان جی اچنتا. میری رائے یہ ہے کہ اگر ہم اس سسٹم کو سینیارٹی پہ لے جائیں اور سینیارٹی پہ جو آتے جائیں ان کو سب کو پتا ہو کہ تیسرا کون سا جنرل ہوگا, پھر اس کے بعد کون سا ہوگا, جیسے عدالت میں ہے سب کو پتا ہے کہ اس کے بعد کون ہوگا, اس کے بعد کون ہوگا. یہ آپ کی رائے ہے یا یہ معاملہ آپ کا؟ میری رائے ہے, میری اپنی رائے ہے. اوکے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جب یہ موقع آئے گا تو زرداری صاحب سے, بلاول صاحب سے اور باقی جو اتحادی جماعتیں جنہوں نے ووٹ دیا ہے ان کے ساتھ بھی کوئی مشاورت ہوگی؟ ظاہر ہے آف دا ریکارڈ مشاورت ہو سکتی ہے, ورنہ یہ سارا جتنا کچھ بھی ہے وہ پرائم منسٹر کا پروگریٹو ہے, کر سکتا ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ایک ابھی 9-10 کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بجٹ بھی پیش کرنے جا رہے ہیں. جو حالات ہیں ان مشکل حالات میں آپ بجٹ کیسے پیش کریں گے؟ دیکھیں مشکل حالات بنائے جاتے ہیں اور ہم انسان ہیں, انسان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے, اور یہ تو ایسے حالات نہیں ہیں. ہماری کوشش ہونی چاہیے نیک نیتی کے ساتھ عوام کے بہتری کے لیے, کوشش ہونی چاہیے کہ یہ بجٹ عوام کے لیے بہتر پیغام لے آئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار عوام کو قربانی نہیں دینی پڑے گی؟ کیس ہے یہاں نہ آلی تھی, ٹائم پہ کیس اگر لے لی جاتی تو آج یہ دن نہیں دیکھتے. یہ بھی
15 साल का एग्रीमेंट शाहिद खाकान ने किया था $6 में, अभी जो गैस मिल रही है वो $30 में मिल रही है, मगर उस वक्त उसके ऊपर भी आपने देखा कि कितना प्रॉब्लम्स आया। कुछ इदारों का बजट कम हो सकता है। मेरी अपनी तजवीज़ है कि जो एकेडमिक में जाते हैं नए नए प्रोजेक्ट हम ले आते हैं, ये मेरी अपनी तजवीज़ है। मेरी तजवीज़ ये है कि एक दो साल नई स्कीमें नहीं ले आए और पुरानी स्कीम जितनी भी है उनको फास्ट ट्रैक में कंप्लीट करने की तरफ चले जाए, पैसे वहाँ दिए जाए तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होके पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करे। तो इस वक्त हमने देखा कि शाह साहब आपने ख़ास तौर पर जो बहस चल रही थी कि आपने ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी थे उनका वोट का हक वापस ले लिया, उसकी वज़ीर कानून ने वजाहत भी की है, तो आप क्या समझते हैं कि ये तासुर गलत है कि उनको उनसे वोट का हक वापस ले लिया गया? देखिए, उनको वोट का हक आज भी है, ये तासुर बिल्कुल गलत है, मगर आप उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए क्योंकि बाहर के लोग ये समझते हैं कि नादर झूठ बोलेगा क्यों, वो झूठ को झूठ समझते भी नहीं है। वो पहले तो ये कहते हैं कि फलाना बंदा झूठ क्यों बोलेगा, उनसे ये झूठ बोल के अपने लिए वोट लेना चाहता था। और ईवीएम सिस्टम से इसमें गहराई में जाए जो चीज़ मौजूद भी नहीं है। सुबह स्लोगन, हमने वो स्लोगन की बजाय नेचुरल तरफ जा रहे हैं कि उनको वोट देने का हक हो, आए पाकिस्तान में वोट दें। देखिए 60% लोग बाहर सऊदी अरब और अबू धाबी और अरब अमारात में रहते हैं, 40% एक पोलिंग स्टेशन या 3 पोलिंग स्टेशन अमेरिका में बनाए, तो आज तो आदमी 5 किलोमीटर नहीं जाएगा तो 5-5 हज़ार किलोमीटर सफ़र करके वोट देने जाएगा, उसको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमने कहा है कि अगर आपको ओवरसीज़ पाकिस्तान को नुमाइंदगी देनी है तो प्रॉपर दे, कि आप उनकी सीटें रख लें इधर और जो पार्टी को रेशो बनता है उस हिसाब से उनको दें, 6 बनाए 8 बनाए, कि आप खुद आएँ, खुद अपने मुल्क की में आके पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी करें। ये सिर्फ वोट क्यों लेते हो उनसे और फिर कुछ, हम तो जेन्युइन तरफ जा रहे हैं, जो जेन्युइन चीज़ है कि वो खुद आए। हम तो कहते हैं कि जो 40% हो वोट हमें दो, नुमाइंदगी हम अपने इलाके की नुमाइंदगी पूरी नहीं कर सकते, लंदन और अमेरिका के लोगों की बैठ के नुमाइंदगी करेंगे, इसलिए हमने कहा वो खुद आए, वहाँ जो मुश्किलात उनको दरपेश है वो खुद आके पार्लियामेंट के अंदर बयान करें। आज तक आप लोग हमारी पार्लियामेंट में 10 साल तो आपको भी हो गए, कभी सुना है किसी एमएनए ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बात की है? चाहे पीटीआई वाले नहीं, वो जो उनके बड़े हामी हैं, कभी उनके लिए प्रॉब्लम्स के लिए कोई बात की? उन्होंने ये शिक तो डाली थी ना कि वो वोट दे सकते हैं। वोट तो अभी भी दे सकते हैं, मगर ये वोट मांग रहे हैं कि अमेरिका में, सऊदी अरब में या शिकागो में या फ्रांस में वहाँ आके वोट दे दें। वो कैसे हो सकता है? वो सिस्टम हमारे पास अभी तक डेवलप ही नहीं हुआ है। इसने स्लोगन दे के, जब इलेक्शन कमीशन ने उनसे पैसे मांगे 30 अरब रुपए कि भाई ईवीएम की हमें ऑर्डर्स देने, तो वो रिलीज़ ही नहीं किए। तो ये तो इसने सवाल झूठ बोलने के किया है, इस मुल्क को इसने तोहफे में झूठ दिया है। तो आप जो इस वक्त इस्लाहात कर रहे हैं, इंतखाबी इस्लाहात, उसमें पीटीआई तो शामिल नहीं है, पार्लियामान के अंदर उन्होंने इस्तीफे दिए हुए हैं, तो आप समझते हैं कि जो कानून साजी आप करेंगे खान साहब वो मान लेंगे? इंतजार में है, इस्तीफे दिए नहीं है, वो बुलाया है उसने स्पीकर ने, अब देखते हैं आते हैं नहीं आते हैं। आपका सियासी तजुर्बा क्या कहता है? मेरा तजुर्बा ये है कि एज इट इज़ रहने देंगे और कहेंगे कि हमने इस्तीफा दिया भी है, नहीं भी दिया है, इसको वो यूज़ करना चाहते हैं। अगर इस्तीफा दिया है कह जाए, मगर वो नहीं कहेंगे, क्योंकि अगली मरतबा दिया था मैंने कहा, और पैसे दिए तो वो पैसे भी ले लिए। इमरान खान ने तो खुद पैसे लिए, किसी जगह पे खैरात में जमा नहीं करवाए। अच्छा साहब, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शाह साहब, इस वक्त जो आप कानून साजी कर रहे हैं, तो बतौर सीनियर सियासतदान आप नहीं समझते कि खान साहब को आप दावत दें कि वो आपके साथ आकर बैठें? अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो कोई मुशावरत हो जाए। काफ़ी मरतबा कहा है कि वो आ जाए,
یہ پارلیمنٹ اس کا ہے, سیاست پارلیمنٹ میں ہوتی ہے. روڈ پہ جب جائے, جب اس کی پارلیمنٹ کے اندر سنی نہ جائے تب جانا پڑتا ہے. ہم تو ان کو ویلکم کہیں گے اگر آئیں گے تو, جو آئیں گے نہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب نے 2018 کے الیکشن کو RO الیکشن قرار دیا تھا, آپ نے بڑے تحفظات کا اظہار کیا تھا, نون لیگ نے, پیپلز پارٹی نے, تقریباً جماعتوں نے. اب پھر آپ EVM کو ہٹا رہے ہیں, پھر آپ اسی نظام کے تحت 2023 کے انتخابات کروائیں گے, تو شفافیت پر سوال نہیں اٹھے گا؟ یہ علم نہیں ہوگا کہ 2008 میں جب ہماری حکومت آئی تھی تو الیکشن ریفارمز کمیٹی کا چیئرمین تھا میں. 4.5 کروڑ ووٹ ہم نے نکالے, 4.5 کروڑ ووٹوں کو نکالا, جو ڈبلنگ تھے, ٹرپلنگ تھی, 4 ووٹ تھے. اور شناختی کارڈ انٹروڈیوس کیا کہ بھائی شناختی کارڈ کے سوا نہیں ہوگا, فوٹو انٹروڈیوس کیا. اور اب اس ریفارمز کو بہتر حالات کے تحت بہتر کرتے جائیں گے. مگر EVM تو یہ ہوگی کہ آپ دبائے شیر کو ووٹ جائے بیٹ کو, ایسا سسٹم بھی ہو سکتا ہے. مگر آج کل تو نہیں ہوگا. مگر EVM 100 من تیل آئے رادھا ناچے نا, EVM آئے تو ہم EVM کا کام کریں نا. اچھا صاحب, یہ جو اس وقت صورتحال ہے, جو خان صاحب نے ملک کے 3 ٹکڑے سے متعلق بیان دیا, یا جو پارلیمان سے استعفے دیے گئے, تاثر دیا گیا کہ شاید 40 کے قریب ارکان جو ہیں وہ استعفے دینے کے لیے رضامند نہیں تھے, تو آپ کو کوئی ایسا ماحول نظر آ رہا ہے کہ کوئی 40 سے 50 لوگ خان صاحب کے ساتھ نہیں رہیں گے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بھی محب وطن PTI کے لوگ ہیں, جو سیاستدان واقعی ہیں, وہ سمجھتے ہیں سیاست کو, ملک کی محب وطنی سمجھتے ہیں, وہ تو اس بیان کے بعد اس کے ساتھ رہنا بھی ان کے لیے بیکار ہے کہ اس کے ایجنڈا ہی ہو رہا ہے. جو یہود و نصارہ کا ایجنڈا لے کے بش کی گود سے اٹھ کے یہاں آ گیا. کیا پاکستان کے جدید علماؤں نے, پاکستان کے انٹلیکچوئل نے, پروفیسرز نے, رائٹرز نے آج سے 20, 25, 30 سال یہ نہیں کہا ہے ایک بندہ تیار ہو رہا ہے جو پاکستان میں آئے گا اور پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام وائنڈ اپ کروائے گا؟ تو وہ تو اس نے پہلے بول دیا. تو شاہ صاحب آپ تھینک یو ویری مچ کہ اس نے بول دیا, ہم سنبھل گئے. لیکن آپ نے, مولانا صاحب نے نکید آبا کہا تھا, پھر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب نے سلیکٹرز کا لفظ جو ہے وہ متعارف کروایا. آپ حکومت میں, آپ بتائیں گے کہ وہ نکید آبا, وہ سلیکٹرز, وہ کون تھے, یا اس قانون سازی میں ایسی کون سی شک ہوگی کہ وہ سلیکٹرز مداخلت نہیں کر سکے؟ وہ کون تھا جو اس کو لایا؟ وہ کون تھا جس نے اس کی ہر محاذ پہ مدد کی؟ وہ کون تھا جو اس کو ممبروں کو راضی کر کے ان کو دیتا تھا؟ وہ کون تھا جو ان کی بجٹ پاس کرواتا تھا؟ وہ جو حاصل بزن جو صاحب نے بیان دیا تھا وہ درست تو ہے؟ وہ کون تھا؟ تو جو شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ میں باس سے شکایت کروں گا, تو پھر آپ نے بھی یہ باس کے سامنے رکھی ہے بات؟ ہم نے کوئی باس کی طرف نہیں, ہماری پارلیمنٹ ہے, ہماری پرائم منسٹر ہمارا باس ہے. تو شاہ صاحب ایک سوال تو یہ, شیخ رشید خاموش ہے آج کل. ایک سوال میں پوچھ رہا ہوں, کیا ریزن ہے؟ بڑے نظر نہیں آتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ ان کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں. نہیں, وہ تو مرد ہے, وہ تو سیاستدان ہے. گرفتار اس کو کیا کرے گی؟ جیل اس کے لیے کیا کر, جیل بنے مردوں کے لیے اور شیروں کے لیے. اور ماشاءاللہ ہمارے شیر ہے شیخ رشید, ڈرتے برتے نہیں ہے. لیکن وہ کہا گیا کہ آزادی مارچ میں وہ نہیں تھے, شاید آپ نے کنٹینرز لگا لیے تھے, شاید اس لیے وہ لال حویلی تک محدود رہے, یا وہاں کنٹینر لگنا, جس کو آنا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے. وہ بیچارہ کوشش کرتا ہے کہ شیر ہی بنتے رہے. کون سا شیر بنے وہ الگ بات. یہ خان صاحب کے ساتھ رہیں گے سر ان حالات میں وہ محب وطن ہے, وہ تو پہلا چھوڑے گا کہ بھائی تم نے یہ ظلم کیا, پاکستان کی انٹیگریٹی کے ساتھ کھیلے, کہتے چھوڑے گا. وہ تو کہے گا بھائی خدا حافظ میں گھر سو جاتا ہوں. شاہ صاحب ایک سوال یہ بھی, کافی دیر سے یہ ایک تنقید کی جاتی ہے, مختلف جلسوں میں بھی تحریک انصاف کی جانب سے بات کی جاتی ہے کہ نواز شریف صاحب ملک واپس کیوں نہیں آ رہے, جو کہ ضمانتوں پر گئے تھے, یہاں پر ایفیڈیوٹ دے کر گئے تھے کہ وہ علاج کے لیے جائیں گے. تو بطور سینئر سیاستدان آپ سمجھتے ہیں ان کو واپس آ کر اپنے کیسز کا دفاع کرنا؟ میں سمپل بات کروں, ڈاکٹر اس کو الاؤ نہیں کر رہے سفر کے لیے. آنا ہوتا تو 2 مہینے ہو گئے وہ آ جاتے, مگر وہ الاؤ نہیں کر رہے اس کے جب تک کوئی علاج ہو. مگر عمران خان نے اس کو بھیجا ہے,
تو ایسی بیماری تو ہوگی نا. عمران خان نے اپنے ڈاکٹر شوکت خانم کے ڈاکٹر کو بلایا, چیک کروایا, اس نے سرٹیفکیٹ, اوروں کو چھوڑ دیا, سرٹیفائی کیا کہ ہاں یہ مسئلہ ہے, اور خود بھیج کے وہ جہاں ٹیک آف ہی نہیں کیا, او ہو مجھ سے تو فراڈ کر گیا. بھائی فراڈ تو تیرے ڈاکٹر نے کیا نا. یعنی اس طریقے سے این آر او بھی دینا چاہے تو دے اور پھر روئے بھی. آپ کو بولے کہ چور تیرے گھر آیا ہے اور گھر والوں کو بولے کہ چور آ گیا ہے. لیکن صاحب آپ زیر علاج تو آپ بھی رہے جب آپ کسٹڈی میں تھے, زرداری صاحب رہے. نیچرلی ان کے ڈاکٹرز کا بڑا فرق پڑتا ہے کہ میں جس ڈاکٹر سے علاج کراتا ہوں اس کو میری باڈی کا سب پتہ ہوتا ہے, تو ڈاکٹر کا پتہ پڑتا ہے. تو شاداب ہم نے دیکھا ہے کہ آپ جیسے کراچی میں, سندھ میں جو آپ سیاست کرتے ہیں, دیگر جماعتیں بھی ہیں لیکن خاص طور پر کراچی میں ایم کیو ایم کے خلاف کرتے ہیں. پنجاب میں آپ کی سیاست نون لیگ کے خلاف ہوتی ہے, تقریریں ان کے خلاف ہوتی ہیں. تو یہ جو پیار محبت کا سلسلہ ہے یہ کب تک رہے گا؟ دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ حقیقت کو مانا جائے. جو شہر سے جو سیاسی جماعتیں وہ شہر چھوڑ کے نہیں جائیں گی. ان کے اگر مسئلے ہیں, پانی کا مسئلہ کراچی کا ہے, یہ پیپلز پارٹی وار فوٹنگ پہ حل کرنا چاہتی ہے. اور جو دوسرے ایشوز ہیں ویسے کراچی تو دیکھیں, کراچی کو تو وفاق کو بھی فنڈ دینا چاہیے, کیونکہ کراچی کے اندر 1 کروڑ وہاں کے لوگ ہیں, 1.5 کروڑ باہر کے لوگ ہیں. پاکستان کی کچھ حصہ جو ہے وہ وہاں رہتا ہے, مگر ہم پانی کا شیئر مانگتے ہیں کہ بھائی پانی کا شیئر دیں. یہاں تو انٹرنیشنل سٹی ہے یہ, تو وہ بھی نہیں ملتا. تو کہنا یہ ہے کہ اتنے بڑے شہر کے اندر جس کی گنجائش 1 کروڑ کی تھی 2.5 کروڑ آ گئے, نیچرلی پرابلم تو ہوگا. تو 2023 کے الیکشن ہر پارٹی اپنے پلیٹ فارم پہ لڑے گی؟ جی ہاں, ابھی تک تو یہ پلان ہے. پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں ہیں جو نہیں, ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو شاداب ایم کیو ایم, اب جیسے آپ نے کہا کہ وفاق جو ہے وہ پانی کو شیئر بھی نہیں دیتا, جب آپ اپوزیشن میں تھے تو اس حوالے سے بڑے تحفظات آتے رہے ہیں سندھ حکومت کی جانب سے بھی. اب تو آپ وفاق میں ہیں, تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کون سے چیلنجز ہیں؟ دیکھیں پہلے مشکلات پیدا ہوئی, پھر بات کی گئی. چشمہ لنک کینال کا مسئلہ تھا, وہ 12,000 پانی لیتا تھا, اب وہ بند کر دیا گیا ہے. وہاں سے 1,000 پینے کے لیے جانوروں کے اور لوگوں کے استعمال کے لیے پانی دیا جا رہا ہے. اب جتنا پانی آ رہا ہے وہ اپنے حساب کے ساتھ جا رہا ہے, اور اس چیز کو اور بہتر کرنے کے لیے ہم اب ٹینڈر کر رہے ہیں ٹیلی میٹرز کے. 7 ٹینڈر کر رہے ہیں کہ اور ٹوٹل 24 منگائیں گے. تو ہر جگہ پہ ٹیلی میٹر ہوگا, ہر جگہ پہ ہر صوبے کا ایک آفیسر بیٹھا رہے گا جو اس کی چوکیداری کرے گا. پانی چوری ہو رہا ہے شاہ صاحب ابھی بھی؟ پانی بالکل چوری ہو رہا ہے, کیونکہ جو آپ چشمہ سے گڈو تک آ رہے ہیں اس کا جو بیچ کا حصہ ہے وہاں پہ ایواپوریٹ بھی پانی ہو رہا ہے, اور لوگ انہیں ٹیوب ویل بھی لگائے ہوئے ہیں. وہ پانی تو سندھ کا جا رہا ہے. شاہ صاحب اب 2 مختصر سے سوال ہیں آخری, کہ اس ساری صورتحال میں آپ عدلیہ کا کردار کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ سب سے اہم وقت ہے عدلیہ کے لیے. اس کو اپنے انصاف کے ترازو کو بالکل برابر رکھنا چاہیے, اور دیکھنا چاہیے کہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہے یا نہیں ہے. کوئی آدمی ابھی دیکھیں آپ, یہ پرمیشن دی ان کو اور کہا گیا کہ آپ 9 تک آ جائیں گے, F9 تک آ جائیں گے, مگر اس نے وائلیشن کی اور پھر ایک آیا کہ اس کو شاید پیغام نہ پہنچاؤ. تو چلو ہم مان لیتے ہیں کہ جو آدمی کورٹ کی وائلیشن کرتا ہے تو کورٹ کو اس حساب سے چلنا چاہیے. ہم تو مائل آؤٹ کر کے ان کو ریسپیکٹ دیتے ہیں. تو شاہ صاحب اگر وہ ان کو اجازت دے دیتے ہیں احتجاج کی تو پھر حکومت کی کیا حکمت ہے؟ تو راستے کھول دیں گے, کوئی کنٹینر نہیں, کوئی بات نہیں. عدلیہ کی ذمہ داری ہے, ان سے کمٹمنٹ کی ہوگی, لی ہوگی, تو بھائی آؤ گے اور چلے جاؤ گے, اور اس کے بعد وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں ریسپانسبلٹی. تو شاہ صاحب اگر پھر اسی طرح ڈی چوک پر آگ لگے اور خدا نہ خواستہ لوگوں کو جانی نقصان ہو, جو عدالت عالیہ کے حکم کو ہم ڈینائی تو نہیں کر سکتے, یہ ان کی ریسپانسبلٹی ہے کہ اس کو سنبھال لیں. ہم تو پھر لاٹھی ماریں گے, پھر کیا کیوں ماری. لیکن بطور ریاست آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ ہم عدالت کے حکم کی نافرمانی تو نہیں کر سکتے, ابھی بھی نہیں کی ہم نے. مگر اس نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ میں تو
फोर्सेस लेके आऊँगा, चढ़ाई करूँगा। उसके बाद भी, और उसके बाद उसने कहा कि मेरे लोगों के पास असला था, कहा उसके बावजूद भी अदालत देती है तो बिल्कुल दे दे। बहुत शुक्रिया शाह साहब। खुर्शीद अहमद शाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।